खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस के नाम से आप सबकी सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 24 और 25 आयात में इस तरह से लिखा है। उस वक़्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुद ही का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे अपनी सलीब उठा, टेक योर क्रॉस। सलीब का पैगाम हम सब इस पर ईमान और यकीन रखते हैं, और ये मसीहत में इसको एक बुनियादी हैसियत हासिल है। जब हम सलीब की बात करते हैं तो मेरे अजीज़ों, इस बात का हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये सबसे पहले फ़ारसियों ने इसको आज़ाद किया था, इसकी सज़ा को, और उनका ये ईमान था कि जो ज़मीन है ये पाक है, मुतबरक है, इसलिए वो मुजरम को सलीब पर लटकाते थे और फिर मरने देते थे और उसे तारते नहीं थे। और फ़ारसियों के बाद ये यूनानियों तक पहुंची, और यूनानियों के बाद ये सज़ा रोमियों तक पहुंची, और तकरीबन जनरल टाइटस ने अपने दौर में 20,000 यहूदियों को सलीब की मौत दी थी। मेरे अजीज़, इस बात को याद रखिए, ये जो सज़ा थी ये ग़ुलामों को और बदतरीन जो मुजरम होते थे ये उनको सज़ा दी जाती थी। जब हम यीशु की सलीब की बात करते हैं तो इसका साया इतना वसी और गहरा है, सारी दुनिया के सारे गुनाह जो इसमें छुप सकते हैं। मसीह की सलीब दुखों को ज़ाहिर करती है, और मसीह ने सबसे पहले हमारे दुखों को लेने के लिए सलीब पर अपनी जान दी। जब हम कलवरी के पहाड़ पर आते हैं मेरे अजीज़ों, तो वहाँ पर हमें 3 सलीबें नज़र आती हैं, और उन 3 सलीबों से हमें कोई ना कोई पैगाम मिलता है। पहली सलीब से हमें यह पैगाम मिलता है कि ऐसी सज़ा से बचो कि मुजरम ना बनो। दूसरी जो बीच में सलीब है उससे पैगाम मिलता है, ईमान लाओ ताकि हलाकत से बच जाओ। और तीसरी सलीब से हमें ये पैगाम मिलता है कि तेरे पास बचाने वाला है, बचो। लूका की अंजील उसका 9 बाब उसकी 23 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, और उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुद ही से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मतलब कि हमें लूका, मत्ती और मरकुस में भी इसके रेफरेंस नज़र आते हैं। तो यहाँ पर सलीब उठाने की बात की गई है। मेरे इस बात को याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त भी तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब में से अब भी खुदा के फजल से जो क्रिश्चियनिटी है ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ख़ास मतलब कि बात कही गई है, मतलब कि सलीब लटकाने की बात नहीं है, सलीब गले में डालने की बात नहीं है, बल्कि सलीब उठाने की बात हमें यहाँ पर समझाई गई है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम यीशु मसीह की तालीम के बारे में देखते हैं, उसकी टीचिंग के बारे में सुनते हैं, तो इस बात को याद रखें कि यीशु ने जितनी भी तालीम दी उस पर उसने खुद अमल करके भी दिखाया। अगर यीशु मसीह ने सलीब के बारे में कहा, क्योंकि इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह की शख्सियत ऐसी पावरफुल थी, ऐसी बाबरकत थी, ऐसी पुरवकार थी, ऐसी अट्रैक्टिव थी कि आज से 2000 साल पहले भी हज़ारों की तादाद में 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार का जो मजमा ये यीशु मसीह के पीछे होता था, तो बड़ी भीड़ लगी रहती थी। इसलिए यीशु मसीह ने अपने पीछे आने वालों से यही बात कही थी कि अगर तुमने मेरी पैरवी करनी है, मेरे पीछे चलना है, तो इस बात को याद रखें कि तुमने अपनी खुदी से इनकार करना है और अपनी सलीब को उठाना है और मेरे पीछे चलना है। तो यीशु ने सिर्फ सलीब हमें उठाने की बात नहीं की है, बल्कि हम सब इस बात को जानते हैं और इस बात पर हमारा ईमान है कि यीशु मसीह उस सलीब के प्रोसेस से खुद भी गुजरे, उन्होंने उठाई भी और उस पर अपने
جان بھی دی۔ اور یہ جو یسوع کی صلیب ہے میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا جب ازل ہی سے منصوبہ تھا۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا، تو یہ خدا کے پلان میں تھا کہ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بھیجے گا، اور اس کے جو بیٹے کی موت ہے یہ صلیب پر ہوگی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہیرودیس نے مارنے کی کوشش کی، اس کے بعد چٹان سے بھی گرانے کی کوشش کی، گتسمنی باغ میں بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن جو منصوبہ تھا خدا کا وہ یہی تھا کہ جو مسیح کی موت ہے یہ صلیب پر ہو۔ اس لیے صلیب جو ہے یہ ہماری زندگی میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ رہنی چاہیے، اور یہ ہمارے دلوں میں بھی رہنی چاہیے۔ اور یسوع مسیح نے اس وقت صلیب اٹھائی جب اس کے قتل کا بھی حکم ہو چکا تھا، جب پیلاطس نے حکم دے دیا تھا، اور جب یسوع نے صلیب اٹھائی تو ہم جانتے ہیں کہ یسوع کو بازاروں میں، گلیوں میں پھرایا گیا، ذلیل بھی کیا گیا، اس کی تحقیر بھی کی گئی، اس کے مکے بھی مارے گئے، اس پر تھوکا بھی گیا، اسے گالیاں بھی دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود جب یسوع مسیح ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صلیب اٹھاؤ، تو جب یسوع نے بھی صلیب اٹھائی تو کسی جگہ پر بھی یسوع نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا اور کوئی رد عمل نہیں کیا۔ یہی بات یسوع آج کے جو بائبل بلیور ہیں ان کی زندگی میں، جو مسیح یسوع پر، اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ری ایکشن نہ ہو۔ آج جو سب سے بڑا چیلنج ایک چرچ میں پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ فوراً ہم ری ایکٹ کرتے ہیں، فوراً ہم ریونج کی طرف آ جاتے ہیں، بدلے کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن یہ مسیح کی تعلیم نہیں۔ جو مسیح کی تعلیم ہے وہ ہمیں مسیح نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، تھوکا بھی گیا ہے، مارا بھی گیا ہے، لعن طعن بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا۔ اور یہ ایک مسیح کا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مسیحی کا زیور ہے، یہ زیور ہے، اور یہ جو اٹھانا یہ برکت کی بات ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے رویے سے، اور وہی رویہ، وہی ایٹیٹیوڈ وہ ہماری زندگی میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جب صلیب پر تھے تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع کے منہ سے جو پہلا کلمہ نکلا تھا وہ یہی کلمہ نکلا تھا کہ آئے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈیئر چرچ، جتنے بھی اس وقت ٹی وی پر واچ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ایک بلیور ایماندار کی زندگی میں ہونے چاہیے، کہ خدا کی محبت، گاڈ لو، اور فارگیونس یعنی کہ معافی۔ جیسے خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں معاف بھی کیا، یہ خوبی ایک چرچ لیڈر اور ایک چرچ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور یہی صلیب اٹھانا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرنا۔ دشمن وہ ہے جو آپ کی منسٹری کے، آپ کی شخصیت کے، آپ کے خاندان کے خلاف ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معاف کرنا۔ تو یسوع مسیح نے پریکٹیکلی کہا کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب پڑھیں، پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کا پڑھیں، تو وہاں پر لکھا ہے اس کی 9ویں آیت میں، میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ اب دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ یعنی کہ یہ سفرنگ ہے، یہ دکھ ہے جو ہم نے اٹھانے۔ صلیب اٹھانا ایزی نہیں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے جب تعلیم دی تھی تو اس نے بتا دیا تھا کہ یہ جو رے ہے یہ تنگ ہے، یہ سکڑا ہے جو آسمان پر جاتا ہے۔ اس لیے مسیحیت میں کمفرٹ زون نہیں ہے، بلکہ اس میں صلیب اٹھانا ایک بھاری کام ہے اور ایک مشکل کام ہے، اور یہ ہمیں اٹھانی چاہیے۔ اور اس لیے کیونکہ ان حالات میں جب لوگ آپ کے دشمن ہیں ان کو معاف کرنا، ان سے محبت کرنا یہ مشکل ہے، لیکن یہی حقیقت میں مسیحیت ہے کہ پھر بھی ان سے پیار کرنا، پھر بھی ان سے محبت کرنا۔ یہ بات چونکہ خدا کا بندہ بھی ہم کرنتھیوں 4 باب میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دس از اے پارٹ آف کرسچینٹی، یہ تو ایک مسیحیت کا حصہ ہے، یہ باتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پر اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں گے کہ جب پولس اور سلاس نے ایک عورت میں سے بدروہیں نکالی تھی، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جیل جانا پڑا ہے، انہیں بیڑیاں لگائی گئی ہیں، انہیں مارا بھی گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی۔
تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ ہے صلیب اٹھانا۔ جب ہم کلام ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، جب سچائی کی باتیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو دنیا ابلیس ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ بعض اوقات حالوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولس اور سلاس نے اس عورت کے ساتھ نیکی کی ہے، بلائی کی ہے، لیکن بدلے میں کیا ہوا ہے؟ بدلے میں انہیں سزا ملی ہے، بدلے میں انہیں انسلٹ ملی ہے۔ تو بعض اوقات جب جن لوگوں پر آپ بھی شاید بعض اوقات نیکیاں کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن ان تمام حالات میں بھی میرے عزیز و خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے محبت کرنی ہے، ہم نے معاف کرنا ہے۔ اور کبھی بھی میرے عزیز کو یاد رکھیں، ہمیں ہمیشہ کبھی اپنی ذات کے لیے فائٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے یا اپنی آنر کے لیے ہمیں فائٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے صلیب اٹھانی ہے۔ لکھا ہے ٹیک یور کراس، اپنی صلیب اٹھا۔ اور یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اس بات کو کلیئر کر دیا تھا، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے بھی صلیب اٹھانے کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہمیں وارث سمجھتے ہیں، جو لوگ ہمیں بعض اوقات خادموں کو مانگنے والے کہا جاتا ہے، بہت ساری انسلٹنگ باتیں ان کے بارے میں جب خدا کے خادم سکھاتے ہیں کہ دے یکی دو یا ہدیہ جا دو، تو بہت سارے لوگ ان کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، ایماندار ہونے کے ناطے سے صلیب اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی پریچنگ کے خلاف ہیں ان کے لیے بھی برکت کہنا، جو آپ کے منسٹری کو، آپ کی خدمت کو فیل کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی برکت کی دعا دینا، یہی میرے عزیزو صلیب اٹھانا ہے۔ یسوع نے جب صلیب اٹھائی تو میرے عزیزو ہم متی کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 54 ورس میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیز کو یاد رکھیں، صلیب اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ راست بازی جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، ہم اس پر پریکٹیکلی عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور اگر لوکا 23:47 پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ بے شک یہ راست باز آدمی تھا۔ تو راست باز ہونے کے لیے، راست باز کی ایک جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ صلیب اٹھانے والا ہو۔ اس بات کو یاد رکھیں، آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمیں بڑے چیلنج ہیں، بعض اوقات ازواجی چیلنج بھی ہوتے ہیں، چرچ کے اندر چیلنج ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اندر، معاشرے کے اندر بڑے چیلنج ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کو یاد رکھیں کہ ہر قدم پر ہم نے صلیب اٹھانی ہے۔ یہ سنگل ٹائم کام نہیں ہے، یہ صرف وہ نہیں ہے کہ ہم نے اتوار کو صلیب اٹھانی ہے۔ آپ یہ کر لیں کہ یہ 365 دن کی بات ہے، یہ پورے 7 دنوں کی بات ہے، یہ پورے 24 گھنٹوں کی بات ہے، یعنی کہ دس از اے پارٹ آف لائف ہے، جس کو ہم نے یہ نہیں کہ ایک وقت میں ہم نے صلیب اٹھا لی ہے اور دوسرے وقت میں ہم تکبر میں، غرور میں آ گیا۔ کنٹینیو پروسیس ہے، کیونکہ ابلیس بار بار یہ چاہتا ہے کہ ہم صلیب نہ اٹھائیں اور ہم اپنے خودی کو سر بلند کریں۔ دنیا کہتی ہے خودی کو اوپر کر، لیکن یسوع کہتا ہے اپنی خودی کا انکار، کیونکہ اس نے پیچھے آنے والے سے پہلی بات یہی کی تھی کہ اگر کوئی میری پیروی کرنا چاہتا ہے اور کوئی میرا ڈسائپل بننا چاہتا ہے تو میرے شاگرد کی بنیادی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا انکار کرے، اپنی خودی کا انکار کرے، اور اس کے بعد وہ صلیب اٹھائے، اور اس کے بعد وہ میرے پیچھے ہو لیں۔ تو ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم صلیب اٹھائیں، وہ بار بار ہماری زندگی میں پرائڈ لاتا ہے یا شان و شوکت لاتا ہے تاکہ ہم اس سے ہمیشہ صلیب سے دور رہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ڈیئر چرچ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی خوبصورتی سے ابلیس نے بہت سارے خادموں کے منہ سے صلیب کا پیغام چھین لیا ہے، نجات کا پیغام چھین لیا ہے، اور بہت سارے خادم بڑے بڑے چرچز میں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے، لو ایوری ون، محبت کی بات کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی باتیں ضروری ہیں، لیکن بنیاد صلیب ہے، یہ کبھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ ابلیس ڈیر خادم، جتنے بھی خدا کے خادم یا جو کلیسیا کے لوگ سن رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کا جو اینڈ ہے یہ نجات پر ہونا چاہیے۔ صلیب کا پیغام آپ کے منہ سے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا آپ صلیب کا پیغام دیں گے، جتنا آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ پیش کریں گے، جتنا اس کو یونیورسل سیویئر آپ پیش کریں گے، میں ایمان سے کہتا ہوں آپ کی انائنٹنگ بڑھ جائے گی، آپ کی برکت بڑھ جائے گی، آپ کا ریولیشن بڑھ جائے گا، آپ کی ہر طرح کی جو زمینی بلیسنگ ہے یہ بھی بڑھ جائے گی جب آپ یسوع کو، اس کے کفارے کو، اس کی نجات کو، اور جب آپ اس کی صلیب کو پیش کریں گے۔ اور آج یہی چیزیں ابلیس چرچ سے گول کر رہا ہے، رول بیک کر رہا ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے کہ صلیب کبھی ہماری نظروں سے ہٹے نہ، ہم اسے اٹھا کر چلتے رہیں۔
میرے عزیزوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے فلپیوں 3:17، اگر ہمارے رویے میں سلیب نہیں ہے تو ہم سلیب کے دشمن ہیں۔ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے کہ ہم نے کتنی سلیب اٹھائی۔ یہاں پر اس بات کو یاد رکھے، پھر سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، سلیب جو ہے لٹکانے کے لیے نہیں یا سجانے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ اسے اٹھانے کی بات کی گئی۔ اور جب اٹھانے کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے جب آپ سلیب اٹھاتے ہیں تو وہ بھاری ہے، وہ برڈن ہے۔ تو خدا کے کام کے لیے برڈن کو محسوس کرنا، شاید آج ہم اپنے خاندانوں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ شاید ہمیں وہ مسیح کا پیغام جو اس کو ارشاد اعظم بھی کہتے ہیں، وہ چرچ آج بھول چکا ہے۔ ہم اس برڈن کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ہم محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ایز اے چرچ میری ذمہ داری کیا ہے، ایز اے بلیور میری ذمہ داری کیا ہے۔ میری ذمہ داری ہے میں دعا بھی کروں، میں غیر قوموں کے بیچ میں خدا کے کلام کو لے کر جا سکوں، خدا کے گھر میں میری کیا ذمہ داری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو چرچ ایسا بھول جا رہا ہے، اور اسپیشلی جو برڈن ہے، اس کو ہم جو خدا کے کام کا برڈن، اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایلڈر کی یا کسی مبشر کی یا کسی پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر ایک جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جس کی صلیب پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے کام کے لیے پیشنیٹ ہو، اس کے اندر وہ ترس ہو جو ترس مسیح کے اندر تھا۔ یہ ترس ایک ایماندار اور ایک بائبل بلیور کے اندر، ایک خادم کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ترس نہیں ہے تو اس بات کو یاد رکھے، ہم نے وہ صلیب نہیں اٹھائی ہے، کیونکہ جب ہم صلیب اٹھاتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جھک جاتے ہیں۔ صلیب جب اٹھاتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، ہمارے کندھے جھک جاتے ہیں، ہمارا سر جھک جاتا ہے جب ہم صلیب اٹھاتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ایک بڑی سفرنگ ہے، یہ ایک بڑا پین ہے جو ایک ایماندار کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ جب آپ صلیب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، یہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ یہ دنیا میری نہیں ہے، نہ اس کی چیزیں میری ہیں، بلکہ میری جو ڈیسٹینیشن ہے یہ آسمان ہے، نیا یروشلم ہے۔ ہمارا وے کلیئر ہو جاتا ہے، ہمارا فیوچر کلیئر ہو جاتا ہے جب ہم صلیب اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب صلیب اٹھاتے ہیں تو ہم گناہ کی حالت میں صلیب نہیں اٹھا سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب یسوع کو انہوں نے دیکھا کہ یسوع صلیب پر مر رہا ہے تو وہاں پر لوگوں نے کہا یقیناً یہ راس باز ہے، یہ راس باز ہے۔ تو جب آپ صلیب اٹھاتے ہیں تو گناہ گار بندہ صلیب نہیں اٹھا سکتا ہے، صلیب ایمانداری اٹھا سکتا ہے، وہی معاف کر سکتا ہے، وہی پیار کر سکتا ہے، اور اس جگہ پر آنا ہے۔ ابلیس بعض اوقات ایمانداروں کو بھی ڈی فوکس کرتا ہے، لیکن اصل میں صلیب اٹھانا چاہیے کہ یہ چیزیں کبھی ہم سے جدا نہ ہوں۔ اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ صلیب پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیڈ ہیں، آپ فوت ہو چکے۔ صلیب پر بندہ مر جاتا ہے، صلیب پر وہاں سے زندہ نہیں اتارتے تھے بلکہ مرے بندے کو اتارتے تھے۔ تو یعنی کہ شخصی طور پر مر جانا، جیسے گیہوں کے دانے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک وہ زمین میں جاتا نہیں مرتا نہیں۔ تو یعنی کہ مکمل طور پر اپنے رائٹ سے، اپنی ہر چیز سے دستبردار ہو جانا، اپنے جھنڈوں کو پیچھے چھوڑ دینا اور خدا کے جھنڈے کو لے لینا، خدا کی مرضی کو لے لینا۔ آج ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو میں نے اپنے 26 سالہ خدمت میں دیکھا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی مرضی وہ پوری کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور یہی بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم خدا کے معاملے میں بھی وہی حکم مانتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق ہے۔ ہم ایز اٹ جیسا لکھا گیا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں بائبل بلیور کم ہیں۔ سارے چرچ جانے والے بائبل بلیور نہیں ہیں، سب کا ایمان خدا پر ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ بس کچھ لوگ روایتی یا عادتاً جا رہے ہوتے ہیں، بٹ دے ہیو نو کنیکشن ود گاڈ۔ خدا کے ساتھ تعلق ہونے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے ہو بہو اس پر عمل کرنا۔ لیکن آج یہ بات شاید ہم سب میں نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے ہی ایسا چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص مرتا ہے روحانی طور پر تو اس کا مطلب ہے اپنے منصوبوں کو فنش کر دینا، اپنی مرضی کو فنش کر دینا، اور خدا کی مرضی کو، جس طرح ہم دعا میں ہر روز حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے میری زندگی میں بھی ہو،
لیکن ہم اپنی زندگی میں خدا کے منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں جو ورک ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، خدا کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بڑا ضروری ہے کہ سیلف ڈینائی ہمارے اندر کثرت سے کام کریں۔ اس بات کو یاد رکھیں، ایک خادم کو میں سن رہا تھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ صلیب اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ الیکٹرک چیئر پر بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو جھٹکے دیتی رہتی ہے، جو کہ آپ کو شاک دیتی رہے۔ جب آپ نے صلیب اٹھائی ہے تو زمین کہ آپ سکور کی حالت میں نہیں ہیں، آپ اس کرائنگ میں، جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ اس بھیڑ کو دیکھو، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور نہیں، یعنی کہ جب سسپیشن میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں خدا کے کام کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، یہ خدا کے کام کے لیے ہمیں ایکٹر کرتی ہے، یہ خدا کے کام کے لیے ہمیں جھٹکا دیتی ہے۔ اور واقعی میں ڈیئر چرچ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلیب اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جیسا یسوع مسیح نے گتسمنی باغ میں کہا، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب آپ صلیب پر ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں